Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel मुख्तसर ज़िंदगी अनगिनत ख्वाब. So let's get started. ज़िंदगी मुख्तसर है और ख्वाब लंबे, या फिर ख्वाब मुख्तसर हैं और ज़िंदगी लंबी, या फिर गिले शिकवों की ऐसी दीवार जो उठती है तो उठती चली जाती है, या फिर रात की तारीकी है जो बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है. तन्हाई और अब्दी बदएतमादी और तन्हाई, और इतनी ही देर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर आईसीयू के पार नज़रें जमाए उमर अब्बास ने निचले होंठ को दांतों तले इतनी ज़ोर से दबाया कि खून का जायका मुंह में घुलने लगा, मगर वो हर चीज़ से बेनियाज आईसीयू के गिलास वॉल पर नज़रें जमाए खड़ा था, यूँ कि अगर ज़रा सी नज़र चौंकी तो मंजर बदल जाए, क्योंकि आज इस पर मुनकशिफ हुआ कि दीवार के उस पार लेटा वजूद इसके लिए कितनी अहमियत का हामिल है. ज़िंदगी में बाज़ लोग बज़ाहिर लापरवाह और कितने मासूम नज़र आते हैं, मगर ये लापरवाही दरअसल इनकी वो मोहब्बत होती है जिसे अपने महबूब से छुपाने के लिए लापरवाही का लबादा ओढ़ते हैं. इनके चेहरे पर फैली मासूमियत भी इस बात की गवाही थी कि शीशे के पार लेटी वो मासूम, सादा, नाजुक और बेपरवाह लड़की उमर अब्बास की मोहब्बत में पोर पोर डूबी थी, जिसे उमर अब्बास के रवैयों ने नाजुक शीशे से सख्त चट्टान बना दिया. और किस्मत की सितफ ज़रीफ़ी ये थी कि वो भी उमर अब्बास को इस बात से आगाह ना कर सकी, और उमर अब्बास को जब तक इसकी मोहब्बत से आगाही हुई वो मौत और ज़िंदगी के बीच कदम रख चुकी थी. मौत इसे अपनी तरफ बुला रही थी, जबकि उमर अब्बास इसकी ज़िंदगी का ख्वाहा था. वो इस मासूम बोलती मैना को बताना चाहता था कि वो अब्बास हाउस की रौनक है, कि इसके बगैर अब्बास हाउस कल भी वीरान था और आज भी वीरान है, और इस वीरानी को सिर्फ नेहा सुलेमान ही दूर कर सकती है. वो अपनी सोचों में गुम था जब भी इसे अपने शाने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ. इसे मुड़ कर देखा तो वो ताहिर अब्बास था. प्लीज़ उमर भाई, आप घर चले जाएं, मैं हनी के पास हूँ. नहीं ताहिर, जब तक ये मुझसे बात नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. उमर ने नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया. प्लीज़ उमर भाई, घर में भी जान अकेली हैं और मेरे बसद असरार उन्होंने कुछ नहीं खाया. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप घर चले जाएं, खुद भी खाना खा लें और बी जान को खिला दें. थोड़ी देर आराम भी कर लीजिएगा. ताहिर ने रसान से समझाते से घर जाने की हिदायत की तो उमर इसे तहज्जुर से देखता रह गया. वो इस शख्स का भी मुजरिम था, लेकिन इसकी आंखों में शिकवा तक न था बल्कि मोहब्बत थी, और उमर अपने आप को इस मोहब्बत के बोझ तले डूबता महसूस कर रहा था. जब भी बेसाख्ता इसके गले लग गया, एक दूसरे के गले लग कर दोनों सिसकने लगे, लेकिन आंसू दोनों ने एक दूसरे से छुपा रखे थे. अगर एक की मोहब्बत थी तो दूसरे की बहन दोस्त थी. ताहिर ने उमर को ज़बरदस्ती अलग किया. खुद को कंपोज करके वो इसे थाम कर कॉरिडोर के आखिरी सिरे तक छोड़ आया. उमर ने आखिरी बार मुड़ कर ग्लास वाल के पार देखा. वो अभी तक महवे ख्वाब थी, ऐसा ख्वाब जिसकी तामीर सिर्फ दुआओं में मुमकिन थी. वो जिस वक्त घर पहुंचा अब्बास हाउस की तमाम लाइटें ऑफ थीं. पोर्टिको में गाड़ी खड़ी करके सीधा बी जान के कमरे की तरफ गया. बी जान जाए नमाज पर बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी. वो आंखों से आंसू इनके दुपट्टे को भिगो रहे थे. बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू देखकर इनके कदम मन मन भर के हो गए. वो दादी जिसने कभी इसकी आंखों को भीगने नहीं दिया, आज इसी की ज़ात इनकी आंखों में आंसू लाने का सबब थी. बी जान, उमर इनके पास दो जानों बैठ गया. बी जान ने चौंक कर सर उठाया. उमर, नेहा कैसी है? इसे होश आ गया? बी जान ने सवाल किया. वो इनके सवाल पर उमर की गर्दन मजीद झुक गई. वो इन्हें सोने और खाने की हिदायत के बगैर जवाब दिए इनके कमरे से निकल गया. इसके जवाब ना देने पर बी जान की आंखों से दोबारा आंसू गिरने लगे. राहदारी क्रॉस करके वो एकदम अपने कमरे से पहले बने कमरे के बाहर रुक गया. वो नेहा का कमरा था. उमर बेसाख्ता कमरे की तरफ बढ़ गया. इसने दरवाजे की नॉब घुमाई. दरवाज़ा खुलता चला गया. गुलाबी कलर स्कीम से सजा वो कमरा सादा होने के बावजूद बेहद खूबसूरत था. गुलाबी कारपेट, गुलाबी फर्नीचर और गुलाबी ही पर्दे डाले गए थे. उमर ने निगाह घुमाई तो इसकी नज़र बेड पर चली गई. बेड पर इस वक्त गुलाबी चादर बिछी थी, साथ ही गुलाबी रंग का टेडी बेयर रखा था. वो धीरे धीरे चलता हुआ बेड की साइड पर आकर बैठ गया. इसके हाथ में कान के अंदाज में बेड की साइड दराज की तरफ बढ़ गए. दराज खुलते ही इसकी नज़र जिस चीज़ पर गई वो गुलाबी रंग की डायरी थी. इसने ट्रांस की कैफियत में वो डायरी उठाई और कपकपाते हाथों से इसने डायरी खोली, क्योंकि इसे यकीन था कि नेहा सुलेमान जैसी नज़र आने वाली लड़की इतनी गहरी हो सकती है कि डायरी को राजदां बना ले. डायरी में लिखे शेर पे वो एकदम साकित हुआ. वो मोहब्बत जो नेहा सुलेमान की आंखों में ख्वाब की सूरत छुपी थी, अब उमर अब्बास को दुआओं की सूरत में इन ख्वाबों की ताबीर नेहा को देनी थी. उमर ने डायरी वापस जगह पर रख कर बेड क्राउन से टेक लगा कर पलकें मूंद ली. बंद पलकों के पीछे आवाज़ों और तस्वीरों का मस्कन आबाद था. उमर भैया, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? वो कंप्यूटर में अपनी ईमेल चेक कर रहा था, साथ ही तेज़ी से चलते हाथ टाई बांध रहे थे. जब ही इसकी
آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سفید یونیفارم پہ پک دوپٹہ اوڑھے، موٹی سی چوٹی دائیں کاندھے پر جھول رہی تھی، جبکہ دوسرے کاندھے پر شولڈر بیگ ڈالے وہ چہرے پر ڈھیروں معصومیت اور پریشانی سمیٹے اس سے استفسار کر رہی تھی۔ سوری، آج میری کہیں اور اپوائنٹمنٹ ہے، پھر مجھے آفس جانا ہے، تم طاہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ ساتھ ہی مشورہ حاضر تھا۔ مگر عمر بھیا، وہ بی جان، اس نے دوبارہ کہنے کے لیے منہ کھولا تو عمر نے غصے میں ماؤس ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے پہنچا اور طاہر کو گیراج میں کھڑا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی، جہاں وہ اپنی موٹر بائیک صاف کرنے کے بعد اب سٹارٹ کر رہا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی نہ چلا جائے، اور اگر وہ بھی یونیورسٹی چلا گیا تو وہ کالج کس کے ساتھ جائے گی۔ طاری بھیا، اس نے دور سے پکارا۔ طاری بھیا، وہ پوری سانسوں سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اس سے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ مبادا کہیں طاہر بھی انکار نہ کر دے۔ ہنی، تم رو رہی ہو؟ طاہر نے پوچھا۔ نہیں تو بھیا، وہ رات کو نیند صحیح سے نہیں آئی نا، تو آنکھوں سے پانی بہہ رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں پوچھتے بہانہ بنایا۔ نہیں، پہلے تم مجھے سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں کالج نہیں لے کر جاؤں گا۔ طاہر نے اسے نہ لے جانے کی دھمکی دی تو وہ فوراً بول اٹھی۔ میں عمر بھیا سے صرف یہ پوچھنے گئی تھی کہ وہ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے، تو پہلے انہوں نے انکار کیا اور پھر ڈانٹ بھی دیا۔ اصل بات بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکل آئے۔ بے وقوف ہو تم، بس اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر روتے نہیں۔ ہو سکتا ہے عمر بھیا کو واقعی کام ہو۔ چلو اب بیٹھو، ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ مجھے بھی یونیورسٹی سے دیر ہو جائے۔ طاہر نے اس کے گال تھپکتے ہوئے اسے ڈھیر سی تسلی دی اور دلاسے دیتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ بائک آگے بڑھا دی۔ عمر کی ڈانٹ، پھر طاہر کی تسلی دلاسے کے بعد ٹریفک کے ازدحام سے نپٹ کر اس نے جس وقت کالج گیٹ پر قدم رکھا 9 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ وہ بھاگم بھاگ دو سیڑھیاں پلانگتی جس وقت سیکنڈ فلور پر بنی اپنی کلاس میں پہنچی تو اسے دروازے میں رکنا پڑا، کیونکہ کلاس میں اس وقت روسٹرم کے پاس کھڑے پرنسپل کے کوئی اور تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے پرنسپل سے اجازت چاہی۔ یس کم ان۔ پرنسپل صاحب نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ قدم بڑھتے ہی نووارد کا چہرہ سامنے تھا۔ عمر بھیا، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا اور وہ حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ تو یہ تھی وہ اپوائنٹمنٹ جس کا عمر عباس نے ذکر کیا تھا۔ اسے ایک دم کم مائیگی کا احساس ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر عمر نے کالج ہی آنا تھا تو اسے ساتھ لانے میں کیا قباحت تھی، لیکن یہ سوال عمر عباس سے نیہا سلیمان ساری زندگی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ایک دم رکنے اور ساکت نظروں سے عمر کو دیکھنے پر پرنسپل نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے سیٹ کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ پلیز مس نیہا، ٹیک یور سیٹ۔ وہ ایک دم ہوش میں آ کر تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ افرا اور عمر بھی پرنسپل صاحب کی ناگواری اور اس کی تحیر بھری نظروں کو محسوس کر چکے تھے۔ کہاں غائب تھی؟ اتنی دیر سے میسج کر کے میری انگلیاں گھس گئیں۔ اس کے بیٹھتے ہی ساتھ بیٹھی افرا نے اس کی پسلی میں کوہنی ماری۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ خیریت نیہا؟ اس کی آہ کلاس کی خاموشی میں واضح سنائی دی، جبھی پرنسپل نے فوراً پوچھ لیا۔ نو سر، نوٹ ایٹ آل، آئی ایم فائن۔ اس نے تکلیف نظر انداز کر کے مسکرا کر باقاعدہ کھڑے ہو کر وضاحت دی۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ پرنسپل صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بیٹھتے بیٹھتے اس نے افرا کے پاؤں پر جوتا مار کر بدلہ لے لیا۔ بیچاری افرا لب بھینچ کر رہ گئی، لیکن اف تک نہ کر سکی۔ یہ سارا کھیل عمر عباس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ان دونوں کی سادگی اور شرارت پر اسے بے ساختہ ہنسی آئی، جسے اس نے سرد سے لبوں میں سمیٹا۔ تھوڑی دیر بعد پرنسپل صاحب چلے گئے تو روسٹرم پر کھڑے عمر نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور نیہا کو نظر انداز کر کے کہا، جی تو کلاس آج صرف تعارف ہو جائے، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں اور میں آپ کے لیے، تو کیوں نہ پہلے اجنبیت کی دیوار گرا دی جائے۔ میرا نام عمر عباس ہے، میرا اپنا مارکیٹنگ کا بزنس ہے، میں نے MBA پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ پرنسپل صاحب میرے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں، سو انہی کے اسرار پر آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ سحر انگیز انداز میں بولتا پوری کلاس پر وہ حقیقتاً سحر طاری کر گیا۔ لڑکیاں اس کے سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے لب و لہجے سے متاثر لگ رہی تھیں۔ جی جناب، یہ تو تھا میرا تعارف۔ کلاس، اب آپ کا تعارف ہو جائے، کیا خیال ہے؟ اس نے لمبی سانس بھر کر کلاس کی طرف اشارہ کیا تو تمام لڑکیاں جی جان سے اپنا تعارف کروانے لگیں۔ یوں آج کی کلاس صرف تعارف کی نظر ہو گئی۔ وہ جس وقت گھر پہنچی عباس ہاؤس سناٹے میں ڈوبا تھا۔ لان میں لگے آم کے درخت پر بیٹھی کوئل کوک رہی تھی، یا پھر سامنے بنے بادام کے درخت پر بیٹھی چڑیاں چوں چوں کر رہی تھیں۔ شاہ خاور آسمان کے سینے پر اپنے کرنوں کا دربان سجائے بیٹھا تھا۔ وہ سیدھی بی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بی جان حسب معمول نماز کے بعد تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ السلام علیکم بی جان۔ اس نے گلے میں دونوں باہیں ڈال کر انہیں زوردار سلام کیا تو بی جان جو وظیفے میں منہمک تھی، ان کی آواز
اور گلے میں باہر ڈالنے پر ایک دم ڈر گئیں۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا اور پیشانی چوم لی۔ بی جان، کھانا کھا لیا آپ نے؟ اس نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کھا لیا۔ شوگر کے مریض نے تو مجھ بڑھیا کو کچھ زیادہ ہی بھوک چمٹا دی۔ بی جان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا حال اسے بتایا۔ ایسے نہیں کہتے لاڈو رانی، ہر چیز خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ نیہا نے بی جان کے انداز میں انہیں تنبیہ کرتے ہوئے انہی کے الفاظ دہرائے۔ وہ جب موڈ میں ہوتی تو نیہا کو لاڈو رانی کہہ کر پکارتی۔ بی جان ایک دم مسکرا دی۔ چل ہٹ شریر، اب بڑھیا کو لاڈو رانی کہے گی؟ ہائے بی جان، اب بوڑھی کب سے ہو گئی؟ کیا مطلب؟ بی جان نے دائیں ابرو اچکاتے ہوئے خفگی سے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ بھائی میرا مطلب ہے آپ عباس ہاؤس کی ملکہ الزبتھ ہیں تو کم از کم عباس بھیا اور تاری بھیا کے بیاہ تو آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنے ہوں گے۔ آفٹر آل پرنس چارلز کے بیٹے کی شادی بھی تو ملکہ الزبتھ نے اپنے ہاتھ سے کی، تو پھر آپ کا بھی تو رائٹ بنتا ہے نا۔ چل ہٹ یہاں سے۔ بی جان نے خفگی سے اسے پرے دھکیلا۔ خدارا، بس مجھے میرے بچوں کی خوشیاں دکھا دے اور اپنے گھر کی زیارت کروا دے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھ گناہ گار کو اس رب سے۔ بی جان نے نہایت رقت سے کہا تو نیہا خاموشی سے اٹھ گئی۔ ہنی، کھانا کھا لینا بیٹا۔ اسے دروازے سے نکلتے دیکھ کر بی جان نے حسب معمول ہدایت دی تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی، سائڈ ٹیبل پر بلنک کرتے موبائل پر اس کی نظر گئی۔ افرا کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبایا۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو سمجھی آج عمر بھیا کے خوف سے نیہا سلیمان وفات پا چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ نیہا نے تب کر کہا۔ آج کلاس میں اکاؤنٹس کے پروفیسر کی شکل میں عمر بھیا کو دیکھ کر تو مانو میری جان نکل گئی، اور رہی صحیح کسر تمہارے اڑے ہوئے حواسوں نے پوری کر دی۔ افرا نے کھلکھلا کر کہا۔ جب بھی میں سوچ رہی تھی کہ آج افرا کے چہرے پر 3:45 کے بجائے 12 کیوں بج رہے ہیں۔ نیہا نے بدلہ چکایا۔ اچھا پلیز یہ بتاؤ، کیا واقعی عمر بھیا نے ہمیں اکاؤنٹس پڑھانے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ افرا کے لفظ ٹھیکے پر نیہا کی ہنسی نکل گئی، اور پھر تھوڑی دیر میں بھوک اور لاپرواہی سے شاور لینے کی خواہش کو بھول کر بیڈ پر لیٹی افرا سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ عمر کی موجودگی کی بدولت آج بی جان اپنے گھٹنوں کی تکلیف کو نظر انداز کر کے خود کچن میں کھڑی تھیں۔ صبح کالج اور پھر وہاں سے آفس جانے کی وجہ سے عمر کی مصروفیت بڑھ گئی۔ اس کی آمد 11-12 بجے تک ہوتی تھی، اس لیے آج ناشتے میں بی جان نے خصوصی اہتمام کیا۔ اسی اہتمام میں انہوں نے نیہا کے علاوہ پڑوس میں رہتی افرا کو بھی انوائٹ کر لیا، لیکن بغور افرا کے بی جان کا یہ انویٹیشن کھانے سے زیادہ اپنی مدد کا تھا۔ عمر اپنے کمرے میں شاور لے رہا تھا اور طاہر باہر لان میں بیٹھا اپنے دوستوں سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ ساتھ ہی گود میں رکھے اخبارات پر بھی اس کی نظر تھی، مگر تیسرا کام جو وہ سب سے چوری چھپے کر رہا تھا وہ تھا لان میں کھلنے والے دروازے سے افرا کو دیکھنا۔ افرا تندہی سے سوجی بھوننے میں مصروف تھی۔ سوجی بھون کر اس نے پلیٹ میں رکھے بادام اور پستے اٹھا کر 2-4 منہ میں ڈالے اور باقی حلوے میں ڈال دیے، لیکن اپنی اس حرکت پر وہ بی جان کی طرف دیکھنا نہ بھولی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر طاہر بے ساختہ مسکرایا۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ تیار ہو چکا تھا۔ آلو کی بھجیا، چھولے کا سالن، سوجی کا حلوہ اور خستہ گرم کچوریاں۔ بی جان عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں شاور لے کر وہ نیچے پہنچا تو سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر بی جان کے حکم کے مطابق اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی اینڈ السلام علیکم بی جان۔ وہ نیہا، طاہر اور افرا کو گڈ مارننگ کہہ کر بی جان کے سامنے سلام کرتے سر جھکا گیا۔ بی جان نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ عمر بیٹا، تم نے اپنے آپ کو کتنا مصروف کر لیا، کتنا کمزور ہو گیا میرا لال۔ بی جان نے محبت سے پیشانی پر گرے اس کے بال سمیٹے اور پیلا بھی۔ افرا نے بیچ میں لقمہ دیا تو نیہا اور طاہر کے ساتھ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھ کر جہاں نیہا حیران تھی، وہیں افرا کی زبان میں پھر کھجلی ہونے لگی۔ اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ عمر بھیا، آپ نے ٹیکس بھر دیا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر جہاں عمر کا لقمہ بناتا ہاتھ رک گیا، وہیں نیہا اور طاہر نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسا ٹیکس؟ سنا ہے گورنمنٹ نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے۔ اس نے ایک اور غیر متوقع سوال کیا۔ تمہارا مطلب کیا ہے افی؟ عمر کے افی کہنے پر پانی پیتی افرا کو اچھو لگ گیا، کیونکہ عمر اسے ہمیشہ افرا کہتا۔ نیہا اور طاہر بے شک عمر میں زیادہ تغاوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے افی کہتے تھے، اس لیے آج جب عمر نے افی کہا تو افرا کو اچھو لگنا لازم امر تھا۔ ساتھ بیٹھی نیہا نے اس کی کمر سہلانے کے بہانے اسے دھموکا دے کر چٹکی کاٹ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ افرا ہی کیا جو مان جائے۔ میرا مطلب ہے آج کتنے مہینوں بعد مسکراہٹ نے آپ کے چہرے پر جلوہ بکھیرا ہے، تو میں سمجھی شاید گورنمنٹ نے آپ کی مسکراہٹ پر ٹیکس لگا دیا۔ اور افرا کی وضاحت پر جہاں طاہر اور عمر کا چھت پھاڑتا کہکا گونجا، وہیں بی جان بھی اپنی ہنسی چھپا نہ پائیں۔ ایک نیہا تھی جو خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی عمر عباس اس کی باتوں پر ہنسنا تو درکنار
رکتا تک نہیں اور آج افرا نے نہ صرف اسے مسکرانے بلکہ کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ عمر نے کن اکھیوں سے خاموش بیٹھی نیہا کو دیکھا اور دوبارہ افرا کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا، جبکہ نیہا کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو اتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ آنسو پلکوں سے بغاوت کر کے چہرے پر ٹھہر گئے۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر ڈائری کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے لبوں کو سختی سے بینچ رکھا تھا۔ اس پل وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ احساس محرومی اس پل بہت شدت سے حاوی تھا۔ چڑیا کی چہچہاتی اور پھولوں کی تر و تازگی رکھنے والی وہ معصوم لڑکی ماں باپ کی کمی کو محسوس کر کے اس پل کم لایا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ بی جان اور طاہر عباس کے علاوہ افرا کی محبت اپنی جگہ بے پایہ خالص اور بھرپور تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ عمر کی بڑھتی منزلوں کے ساتھ نیہا عمر عباس کے رویے کو بہت شدت سے محسوس کرنے لگی۔ عمر کا لیا دیا انداز، اس کی ذات سے بے نیازی برتاؤ، وہ جہاں موجود ہوتی اس جگہ سے کترا کر گزر جانا، جانے کیوں اس پل بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ وہ رونے کے شغل میں مصروف تھی جب ایک کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ساتھ ہی کمرے کی فینسی لائٹس کھٹا کھٹ کمرے کو روشنیوں میں نہا گئی۔ نیہا نے سرد سے رخ موڑ کر آنسو چھپائے، مگر افرا دیکھ چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، پھر دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آئی اور شانے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نیہا نے نگاہ اٹھا کر افرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہ تھا، لیکن بہن جیسی دوست کا کاندھا پاتے وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے پر افرا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، مگر اس نے نیہا کو رونے دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ رو کر تھک گئی تو خاموش ہو گئی اور اسی خاموشی سے الگ ہو گئی۔ افرا نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ نیہا خاموشی سے گلاس تھام کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ پانی پی کر اس نے گلاس افرا کی طرف بڑھایا تو افرا نے ایک ہاتھ سے گلاس تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود وہ اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ یہ اس کی محبت کا خاص انداز تھا۔ جب بھی اسے نیہا سے کوئی خاص بات یا کوئی تکلیف شیئر کرنا ہوتی تو اسی طرح بیٹھتی۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ کچھ نہیں، نیہا نے اسے ٹالا، لیکن افرا نے نظر انداز کر دیا۔ ہنی، میں نے کہا تم کیوں رو رہی تھی؟ بس ایسے ہی۔ ایسے ہی تو کوئی نہیں روتا۔ افرا نے ایک بار پھر اس کا بودا جواز ترک کیا۔ ماما بابا یاد آ رہے ہیں، نیہا نے ایک اور بہانہ بنایا۔ میں نہیں مان سکتی کہ انکل اور آنٹی کی یاد میں اتنی شدت سے رویا جا رہا ہے۔ اب فٹافٹ سچ بتا دو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گی۔ اس نے ایک بار پھر نیہا کے اس جواز کو بہت خوبصورتی سے ٹال دیا۔ نیہا چپ ہو گئی۔ عمر بھیا کے رویے کی وجہ سے رو رہی ہو نا؟ اس کے قیاس پر نیہا نے نچلا لب کچل ڈالا۔ دو آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر آ ٹھہرے۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں افی، بچپن سے آج تک میں نے ان کو اپنے ساتھ نہ کبھی ہنستے دیکھا نہ مسکراتے، بلکہ مجھے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر مسکراہٹ تک سمٹ جاتی ہے، مبادا میری نظر ہی نہ لگ جائے ان کی مسکراہٹ کو۔ آخری جملہ اس نے تب کر کہا تو افرا ہنستی چلی گئی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ نیہا نے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ ہنسو نہیں تو اور کیا رہوں؟ ارے میری سویٹ فرینڈ، میری ہنی، میرا بٹر، عمر بھیا ہیں ہی اتنے ہینڈسم، ڈیشنگ اور گریسفل کہ ان کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، خاص طور پر تمہاری۔ کیوں؟ میری کیوں؟ نیہا نے تب کر کہا۔ کیونکہ تم ان کو اتنی حیرت بھری نظروں سے دیکھتی ہو، اگر مائنڈ نہ کرو تو حوانک بھری نظروں سے دیکھتی ہو کہ میری تو ہنسی نکل جاتی ہے۔ البتہ عمر بھیا کی تیوریاں ضرور چڑھ جاتی ہیں۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے جو وجہ افرا نے بتائی اس پر نیہا گھور کر اسے دیکھتی رہ گئی اور پاس رکھا تکیہ اٹھا کر اس پر دھنا دھن بارش کر دی۔ آئمہ باربی گرل فل والیوم میں سانگ چل رہا تھا۔ گلابی کلر اسکیم سے سجا کمرہ نفاست کے ساتھ اپنے مکین کے خوابوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نیہا نے نیٹ کی وائٹ میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے گلے پر موتیوں اور نگوں کا خوبصورت کام تھا۔ اس کی آستین چوڑی دار تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر طائرانہ نگاہ ڈال کر اپنی مخصوص لپسٹک اٹھائی اور فائنل ٹچ لپسٹک کو دینے کے بعد کمرے میں پرفیوم فائنل ٹچ دیا۔ لپسٹک کا فائنل ٹچ کے بعد کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ وہ بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھانے کے لیے جھکی تو سیاہ سلکی بالوں نے لہرا کر اس کے چاند چہرے کو اپنی اوٹ میں کر لیا۔ جبھی عمر جو اسے یہ بتانے آیا تھا کہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، صرف وہ اور افرا ہی باقی ہیں۔ آج بی جان کے بھانجے کی بیٹی کی شادی تھی جس میں وہ سب مدعو تھے۔ شیشے کے سامنے کھڑی نیہا کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ اس وقت اپنے معصوم حسن اور لباس سے بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی۔ نیہا نے اس کے تھمے قدم محسوس نہیں کیے۔ سوری عمر بھیا، بس آ رہی ہوں۔ تیزی سے بیڈ پر سے دوپٹہ اٹھا کر وہ عمر سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی، مبادا عمر اسے ڈانٹ نہ دے۔ اس نے گھٹنوں کے پاس سے چٹکیوں کی مدد سے اپنی میکسی اٹھائی ہوئی تھی، جبھی سامنے سے اسی کے جیسی نیٹ کی پنک میکسی پہنے افرا آتی نظر آئی۔ لاؤنج نہیں
गैराज में खड़ी गाड़ी में बैठा ताहिर झुंझला कर अंदर आया तो दोनों को एक जैसा तैयार देख कर वो एकदम ठिठक गया। उमर जो ऊपरी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, इसने ताहिर का ठिठकना साफ महसूस किया। अब ये ठिठकना उफरा के लिए था या नेहा को देखकर उमर अब्बास इससे लाइलम था। मैं कैसी लग रही हूँ तारी भैया? नेहा ने खिलखिला कर पूछा। मेरी बहन बिल्कुल प्रिंसेस नहीं। इसके रुकने पर नेहा ने चौंक कर इसे देखा। बारबी डॉल लग रही है। ताहिर ने इंतहाई मोहब्बत से भाइयों की शफकत लिए इसके सर पर हाथ रखा तो न जाने क्यों उमर का रुका सांस एकदम बहाल हुआ। वो अपनी कैफियत से इस पल खुद भी अनजान था। और मैं? अफरा ने ताहिर की तवज्जो अपनी तरफ दिलाई। ताहिर ने इसकी तरफ रुख मोड़ा। अफरा को देखकर इसकी आंखों में सितारों जैसी चमक आ गई, लेकिन वो शरारत पर आमादा था। उमर भैया, ये कौन है? ब्लैक ब्यूटी या बिल बतौरी? इस कुन अखियों से अफरा को देखते हुए उमर को मुखातिब किया। ताहिर, आई विल किल यू। अफरा इसकी शरारत समझ गई। दोनों मिठियाँ बींच के इसके पीछे भागते अपना गुस्सा दबाने लगी। तारी भैया, नेहा ने मुंह बसरा। वो भी इसकी शरारत समझ गई। नेहा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा न हो रात को सोते में मैं डर जाऊं, क्योंकि सुना है रात के वक्त अगर पिछल पैरी देख लो तो डरावने ख्वाब आते हैं। ताहिर ने इसे दोबारा छेड़ा तो उमर नेहा को इशारा करता गिराज की तरफ बढ़ गया, जहां बी जान और अफरा के पेरेंट्स इनके बाहर आने के मुंतजिर थे। उमर और नेहा को बाहर जाता देख अफरा भी बाहर की तरफ बढ़ी तो ताहिर ने एकदम इसकी कलाई थाम ली। छोड़ो मेरा हाथ, अफरा ने खफकी से कहते हुए कलाई छुड़वाना चाही। नाराज़ हो गई? हाँ तो नहीं होना चाहिए क्या? अफरा ने मुंह फेरते हुए कहा। यार, मैं तो मजाक कर रहा था। ताहिर ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रीटी। अफरा की तसल्ली नहीं हुई इन लफ्ज़ों से, सो इसने भी तंग करना चाहा। मैं सच कह रहा हूँ यार, किसी का भी ईमान लूट सकती हो तुम इस वक्त, और मुझे लग रहा है कि कहीं मैं बाहर जाने के बजाय तुम्हें। मायनी खेजी से जुमला अधूरा छोड़ा तो अफरा ने सही मायनों में छक्के छूटते हुए इसे हरासा नज़रों से देखा और फिर ताहिर को, जहाँ शौक की का एक जहान आबाद था। उमर के तेज़ हॉर्न बजाने पर अफरा तेज़ी से बाहर की तरफ लपकी और हाई हील्स से मुमकिन था वो ज़मीन बोस हो जाती। ताहिर ने इसे एकदम थाम लिया। वो करंट खा कर सीधी हुई और धड़ धड़ करते दिल को संभालती तेज़ी से बाहर निकलती चली गई और ताहिर अब्बास इसकी हया और घबराहट और खूबसूरती को महसूस करके धीरे से मुस्कुरा दिया। शाम की सुनहरी धूप एकदम से बादलों में छुप गई। धूप और बादलों की आंख मचोली ने शाम की खूबसूरत मंजिल को हसीन तर बना दिया। नेहा का दिल बेख्तियार साइकिलिंग करने को चाहने लगा। इसने एक नज़र अपने लिबास पर डाली। ब्लैक ढीले ढाले ट्राउज़र पे वाइट अपने से कई गुना बड़ी शर्ट पहने वो इसमें छुप सी गई। गले में ब्लैक कलर का स्कार्फ डाला हुआ था। अफरा को मैसेज करके वो बाहर आ गई। थोड़ी देर में साइकिल लेकर अफरा भी बाहर निकल आई। इसे मालूम था अफरा साइकिल चलाती नहीं बल्कि साइकिल को डांस करवाती है, फिर भी वो इसके बगैर कभी भी साइकिलिंग नहीं करती थी। अफरा के साथ तेज़ तेज़ साइकिल चलाती वो अफरा से आगे निकल गई। ब्लॉक के इख्तिताम पर इसने साइकिल रोक कर मुड़ कर देखा तो अफरा इसे गालियों से नवाजती साइकिल को बेनत्थे बैल की तरह चलाती इसकी सिमत आ रही थी। नेहा की बेसख्ता हंसी निकल गई, मगर फिर इसने हंसी को एकदम ब्रेक लगाया। न जाने किसी बंगले से बाहर निकलती वाइट करोला अफरा की साइकिल से टकराई, बल्कि टकराई तो क्या थी, सिर्फ टच हुई। मुकाबिल ने तेज़ी से ब्रेक लगाया, लेकिन डोलती साइकिल के साथ अफरा फिर भी ज़मीन बोस हो गई। नेहा तेज़ी से साइकिल दौड़ाती इसके पास पहुंची। कार में मौजूद शख्स अब अफरा से माजरत कर रहा था। बावजूद इसकी गलती अफरा की थी, मगर वो अफरा ही क्या जो मान जाए। आपको नज़र नहीं आ रहा, ये ऊँट के जितनी लंबी गाड़ी निकाल कर सड़क पर आने से पहले आपको ये नाजुक अंदाम हसीन दोशीज़ा नज़र नहीं आई? गुस्से के बावजूद इंतहाई गाड़ी उर्दू में अपनी तारीफ पे जहाँ नेहा की हंसी निकल गई, वहीं मुकाबिल के चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट ने अफरा को गोया पतंगे लगा दिए। बस फिर जो अफरा बीबी शुरू हुई तो अल अमान उल हफीज़। नेहा को बाकायदा हाथ जोड़कर इसे खामोश करवाना पड़ा। आई एम सॉरी अगेन। सॉरी सर, आप प्लीज़ जा सकते हैं। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं इसलिए गुस्सा कर बैठी। नेहा ने मुकाबिल से माजरत करते हुए इसकी तबीयत का बहाना गढ़ा तो अफरा इस शख्स के छोड़कर नेहा पर चढ़ दौड़ी। कैसी माजरत, कहाँ की माजरत? वो शख्स मुस्कुराते लबों से इन दोनों की नोक झोंक एंजॉय करता गाड़ी में बैठ कर ये जा वो जा। इसके जाने के बाद अफरा ने दोनों हाथ जोड़े तो नेहा ने अचंभे से इसे हाथ झाड़ते देखा। जब तक सामने वाला हार ना जाए हमें भी ज़ोरदार मुकाबला करना चाहिए, है ना हनी? इसके ख्यालात सुनकर नेहा का दिल चाहा अपना सर पीट ले। अब चलें? नेहा ने अफरा से पूछा। कहाँ? नेहा ने बेख्याली में पूछा। साइकिलिंग करने, मिस नेहा सुलेमान। अफरा ने गुस्से से दांत पीसते हुए इसका पूरा नाम लिया तो नेहा इस बात में सर हिलाती सड़क के किनारे गिरी अपनी साइकिल उठाने के लिए बढ़ गई। ब्लॉक
1 نمبر کراس کر کے وہ لوگ بلاک 2 میں داخل ہو چکی تھیں۔ نیہا نے سائیکل کی رفتار ہلکی کر لی کیونکہ افرا کی رفتار سیدھی سائیکل چلانے میں انتہائی کم تھی۔ بلاک نمبر 2 کے آخر میں مسجد کے پاس ڈھلان تھی۔ ایک دم نیہا نے افرا کو سپیڈ بڑھانے کا اشارہ کیا اور خود سائیکل کو بھگانا شروع کیا۔ نیہا کو سائیکل بھگاتے دیکھ افرا کو بھی جنون چڑھا اور اس نے پیڈل پر تیز تیز پیر مارنے شروع کیا۔ نتیجتاً ڈھلان پر سے اترتے سائیکل بے قابو ہوئی اور افرا سائیکل سمیت ڈھلان پر پھسلتی چلی گئی۔ فضا نسوانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ نیہا نے پلٹ کر دیکھا، افرا سائیکل سمیت ڈھلان پہ اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ وہ سائیکل چھوڑ کر بھاگتی افرا کے پاس آئی۔ افی آنکھیں کھولو۔ اس نے افرا کے گال تھپ تھپائے تو افرا سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے شکر ادا کیا وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ جب اس سامنے سے آتی بلیک کرولا کو اس نے ہاتھ دیا تو وہ ایک دم رک گئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو گاڑی میں موجود عمر عباس کو دیکھ کر اسے 101 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ عمر عباس کو دیکھ کر اس کے الفاظ ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بتانا چاہا۔ اتنی دیر میں عمر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس نے سڑک پر گری افرا کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا تو پتھر بنی نیہا لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ قریبی کلینک سے وہ افرا کی پٹی کروا کے جب وہ واپس لوٹے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ افرا کو نیہا کے سہارے چلتے دیکھ لاؤنج میں بیٹھے بی جان اور طاہر ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ نیہا نے بہت آہستگی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ یہ کیسے ہو گیا ہنی؟ یہ کیا ہوا؟ افرا کو بی جان کے اوسان خطا ہونے لگے کیونکہ افی حیدر اور ان کی اہلیہ افرا کو بی جان کے حوالے کر کے اپنے بھائی سلیمان حیدر کے پاس اسلام آباد گئے تھے۔ وہ بی جان، اسے انگلیاں مروڑتے ہوئے بتانا چاہا۔ عمر کا غضبناک چہرہ اسے ہی دیکھتا رہا۔ افرا نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے نیہا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اسے سہارا دینے کا اشارہ کیا۔ نیہا کے سہارے سے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، بی جان، اصل میں میرا سائیکلنگ کا بہت دل چاہ رہا تھا تو میرے کہنے پر نیہا مجھے سائیکل چلانا سکھا رہی تھی۔ بس بلاک 2 کے آخر میں بنی مسجد کے پاس ڈھلان مجھے نظر نہ آ سکی اور ایک دم مجھے چکر آ گیا تو میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکی۔ افرا نے ساری بات اپنے اوپر ڈال لی۔ نیہا کو عمر اور بی جان کے عتاب سے بچا لیا۔ نیہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو نیہا نے اس کا ارادہ جان کر اس کا ہاتھ دبا کر زوردار چیخ ماری۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کے چیخنے پر بی جان گھبرا گئیں۔ جی بی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ افرا نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا آج کل قیام نیہا کے کمرے میں تھا۔ ہاں ہاں ہنی بیٹا، اسے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ آرام کر لے۔ افرا نے نیہا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے نیہا کو پیچھے کیا اور نوب گھما کر لاک کیا اور اس وقت نیہا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں جب افرا ایک لمبی جست لگا کر بیڈ پر گری اور بیڈ پر گرتے ہی اس نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ نیہا ساکت اور جامد اس کی ایکٹنگ دیکھتی رہی۔ یعنی وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو اتنی دیر سے نیہا باہر کریٹ کر رہی تھی۔ نیہا کے دماغ میں ایک سوچ لہرائی جبکہ حقیقت یہ تھی کہ افرا سائیکل سے گری ضرور تھی لیکن چوٹ اس کے اتنی شدید نہیں لگی تھی جتنا وہ واویلا کر رہی تھی۔ نیہا کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر افرا نے کھلکھلا کر کہا، ویسے تمہیں میری ایکٹنگ اور خود کو عمر بھیا کے عتاب سے بچانے پر مجھے آسکر ایوارڈ تو ضرور دینا چاہیے۔ چلو آسکر ایوارڈ نہ صحیح، داد ہی دے دو۔ افرا نے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے طنزاً کہا تو نیہا نے اپنے بیوقوف بن جانے پر افرا حیدر کو بطور آسکر ایوارڈ تکیے سے دھنا دھن پیٹنا شروع کر دیا۔ کمرہ تکیوں کی دھنا دھن اور ان دونوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بی جان، نسیمہ بیگم اور دادا جان یعنی خاور عباس کو خدا نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا۔ بیٹا احمد عباس اور بیٹی ملیحہ عباس۔ احمد بڑا تھا اور ملیحہ اسے 10 سال چھوٹی۔ احمد کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی نبیلہ سے کی۔ شادی کے سال بھر بعد خدا نے عمر عباس سے نواز دیا۔ یوں عباس ہاؤس کو ایک جیتا جاگتا کھلونا مل گیا۔ عمر اس وقت 4 سال کا تھا جب ملیحہ کی شادی خاور عباس کے بھتیجے سلیمان حیدر سے ہوئی۔ شادی کے سال بھر بعد ملیحہ کو خدا نے نیہا سے نواز دیا مگر بدقسمتی سے بیٹی کی خوشی ملیحہ کے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ نیہا کے پیدا ہوتے ہی خالق حقیقی سے جا ملیں۔ شریک سفر کی جدائی سلیمان حیدر کو برداشت نہ ہوئی۔ نیہا کی پیدائش کے 1 ماہ بعد خدا نے احمد عباس کو ایک بار پھر اپنی نعمت طاہر عباس کی شکل سے نوازا۔ یوں احمد عباس کو 2 بیٹے اور بیٹی کی شکل میں نیہا میسر آ گئی۔ نیہا 4 سال کی ہوئی جب ماں باپ جیسے شفیق ماموں اور مامی پلین کریش میں چل بسے۔ احمد اور نبیلہ کی وفات نے عمر عباس کو انتہائی چڑچڑا کر دیا۔ پہلے جان چھڑکنے والی پھپھو چھوڑ کر چلے گئیں، پھر دادا بھی چل بسے اور ابھی وہ صرف 10 سال کا تھا کہ ماں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اسے نہ جانے کیوں چھوٹی نیہا سے چڑ ہو گئی۔ ملیحہ کی شادی کے بعد اس نے بہت مشکل سے ایڈجسٹ کیا مگر نیہا کی پیدائش کے ساتھ ہی ملیحہ کی وفات نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ پھر جب چھوٹی نیہا دادا دادی کی آنکھ کا تارا بنی تو گویا عمر عباس پس منظر میں جانے لگا، لیکن اس پس منظر کا حصہ بننے سے پہلے ہی دادا بھی اسے چھوڑ گئے۔ اسے وہ رات آج بھی اچھے سے یاد تھی جب انتقال سے 1 دن پہلے دادا نے اسے
اپنے پاس بلا کر پیار کیا اور پھر سینے سے لگا کر وہ کتنی دیر بے آواز روتے رہے۔ عمر نے کئی پل خاموشی سے گزار دیے، پھر اس نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے تو انہوں نے صرف ایک ہی جملہ کہا، عمر، میری ہنی کا خیال رکھنا بیٹا، سارے رشتے چھوٹتے جا رہے ہیں اس سے، تم اپنی ایک ذات میں ان سارے رشتوں کو سمیٹ کر بہت محبت دینا، دو گے نا محبت میری ہنی کو۔ پہلی مرتبہ دادا نے ہی اسے ہنی نام سے پکارا، پھر تو گویا وہ گھر بھر کے لیے ہنی بن گئی۔ وہ کہ عمر اسے نیہا ہی کہا کرتا، مگر کبھی کبھی بے اختیاری میں اس کے منہ سے بھی ہنی نکل جاتا۔ دادا کے انتقال کے ٹھیک 4 سال بعد احمد عباس اور نبیلہ کا انتقال ہوا تو نیہا سلیمان سے ہونے والی چڑ آہستہ آہستہ نفرت میں بدلنے لگی، اور یوں ہر رشتہ اور محبت کے چھن جانے کا محرک نیہا کو سمجھنے لگا۔ گو کہ رشتہ چھننے کے بعد نسیمہ بیگم نے انہیں متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا۔ سلیمان حیدر کی وفات کے بعد ان کے بھائی علی حیدر نے بی جان کی بیوگی اور انتہائی اور معصوم بچوں کی وجہ سے عباس ہاؤس کے برابر والا پلاٹ خرید کے اس پہ کام کروانا شروع کیا۔ حیدر ولا تیار ہوتے وقت جس چیز کو پیش نظر رکھا گیا تھا وہ تھی درمیان کی دیوار۔ دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک باڑ تھی اور آنے جانے کے لیے لکڑی کا نفیس دروازہ تعمیر کیا گیا۔ ہفتے کے 4 دن وہ ان کے گھر کھانا کھاتے تو باقی کے 3 دن بصدد اصرار بی جان کو اپنے گھر بلا لیا جاتا۔ عمر کے سمجھدار ہونے تک علی حیدر نے ان کے بزنس کی انتہائی ایمانداری سے دیکھ بھال کی اور ملنے والا منافع بی جان کے ہاتھ پر رکھتے، اور اب عمر کے سمجھدار ہونے اور تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ انہوں نے اس کا بزنس عمر کے حوالے کر دیا۔ علی حیدر کی ایک ہی بیٹی تھی، افرا حیدر، جو نیہا اور طاہر سے چھوٹی تھی لیکن روب اپنے بڑے ہونے کا جھاڑتی، جس کو وہ لوگ بہت انجوائے کرتے۔ عمر عباس کو وہ بالکل اپنی چھوٹی بہن لگتی، جبکہ طاہر عباس سے لڑک پن میں قدم رکھتے ہی اسے بہن ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ دل کی دھڑکنوں نے اپنی لے بدل لی تھی۔ آج عباس ہاؤس میں خفیہ میٹنگ تھی۔ بی جان کے کمرے میں علی حیدر، اسما حیدر اور عمر عباس موجود تھے۔ کمرے کا دروازہ بہت دیر سے بند تھا۔ نیہا، طاہر اور افرا کے اندر آنے پر پابندی تھی۔ افرا اس خفیہ میٹنگ پر جلتی بھنتی لاؤنج میں مستقل پریڈ مارچ کر رہی تھی۔ اس کے برعکس نیہا اور طاہر پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے، گویا انہیں اطمینان تھا کہ اس خفیہ میٹنگ کا عقدہ جلد کھل جائے گا۔ افرا کو ان کے پرسکون انداز پر رہ رہ کر تاؤ آیا۔ مستقل پریڈ مارچ کرتے ہوئے اس کی نظر ایک دم لاؤنج میں کھلنے والے روشن دان کی طرف گئی تو کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے لاؤنج میں رکھی سینٹرل ٹیبل گھسیٹ کر دیوار سے لگائی تو طاہر اور نیہا نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، گویا پوچھ رہے ہوں کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ طاہر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سینٹرل ٹیبل کو دیوار سے لگا کر افرا بھاگتے ہوئی اسٹور کی طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹول کے ہمراہ باہر آئی تو طاہر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کا پلان سمجھ گیا تھا۔ افرا نے سینٹرل ٹیبل پر اسٹول رکھا اور خود اس پر چڑھ کر اس کے چڑھنے سے اسٹول ڈگمگایا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ ابھی اسٹول پر چڑھے چند پل ہوئے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر افرا کے دل کے ساتھ پیر بھی ڈگمگایا اور وہ بدحواس ہوتی اسٹول سے نیچے گر گئی۔ طاہر تیزی سے گرتی افرا کو سنبھالنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے ہی دروازے سے باہر نکلتے عمر نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا۔ خیریت؟ یہ سینٹرل ٹیبل اور اسٹول یہاں کس لیے آیا؟ عمر اس کی کارروائی سمجھ چکا تھا اور اس کی جیمز بانڈ والی حرکتوں سے بھی واقف تھا۔ اس کے باوجود اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو اس کے غصے سے افرا ایک دم ڈر گئی۔ وہ عمر بھائی، میں نیہا سے کہہ رہی تھی کہ ماسی سکینہ آج کل صحیح صفائی نہیں کر رہی اور روشن دان پر بہت مٹی اور جالے ہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے بہانہ تراشا، جسے عمر عباس نے چٹکیوں میں اڑاتے طنز کیا۔ پھر صاف کر لیے تم نے مٹی اور جالے؟ کہاں بھائی؟ اس نے اپنی خفت مٹاتے اور خوف کو دور بھگاتے ناک پر سے نادیدہ مکھی اڑائی۔ ابھی تو میں جالے اور مٹی صاف کر رہی تھی کہ طاری نے مجھے دھکا دے کر گرایا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے منہ بسوڑا تو اس قدر کھلی طوطا چشمی اور جھوٹ پر طاہر ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں بھائی، یہ طاہر نے عمر کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہی، جسے عمر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ طاہر، تم اندر جاؤ، تمہیں بی جان بلا رہی ہیں، اور نیہا تم جا کر چائے بناؤ سب کے لیے، اور آپ افرا بی بی یہ سارے جالے اور مٹی صاف کیجیے۔ ابھی سمجھے آپ، میں خود چیک کروں گا آ کر۔ جی۔ اس قدر صاف حکم پر افرا لڑکھڑاتی ہوئی پاس پڑے اسٹول پر گر گئی۔ اس کے ساتھ اس وقت آپ اپنے دام میں صیاد آگیا والی مثال ہو گئی۔ طاہر اس کی حالت اور عمر کے حکم پر اپنی ہنسی چھپاتا تیزی سے بی جان کے کمرے میں چلا گیا، مبادا کہیں عمر کی نظر میں اس کی مسکراہٹ نہ پڑ جائے۔ نیہا کچن میں چلی گئی، جبکہ عمر اس کی ایکٹنگ پر نچلا لب دباتا اپنے کمرے کی طرف بھٹ گیا۔ پیچھے اکیلی رہ جانے والی افرا نیہا کی دغا بازی اور عمر کے حکم پر دونوں کو کوستی اسٹول دوبارہ سینٹرل ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ دونوں اسائنمنٹ مکمل کرنے میں بری طرح غرق تھیں، کیونکہ بقول عمر عباس کے جو کلاس میں اسائنمنٹ جمع نہیں کروائے گا وہ نہ صرف اس کا نام نوٹس بورڈ پر لکھ دے گا بلکہ 8 دن اس کی کلاس اٹینڈ کرنے پر پابندی ہوگی، اور اسی دھمکی کی بدولت نیہا اور افرا پوری طرح مگن تھیں۔ نیہا کو تو آدھی اسائنمنٹ تیار
नेहा की तो आधी असाइनमेंट तैयार हो चुकी थी, बाकी आधी वो मुकम्मल करने वाली थी, जबकि अफरा ने सिर्फ असाइनमेंट फाइल तैयार करके इंतहाई दीदा जेब राइटिंग में बस अपना नाम लिखा था। बाकी पूरी फाइल खाली थी, क्योंकि इसे मालूम था नेहा इसकी फाइल भी मुकम्मल कर देगी। फिर फाइल पर धकेल कर मैसेज करने में मगन हो गई। नेहा ने इसे उमर की धमकी से डराना चाहा, जिसे इसने लापरवाही से हाथ हिलाकर नजरअंदाज किया। जब भी दरवाजे पर होने वाले खटके की आवाज़ पर नेहा ने मुड़ कर देखा, अस्मा हैदर अंदर दाखिल हो रही थी। अफरा ने माँ की शक्ल देखते ही मोबाइल तकिए के नीचे रखा और फाइल अपनी तरफ घसीट ली। बदहवासी में इसे एहसास ही ना हुआ कि वो ना सिर्फ फाइल उल्टी पकड़ चुकी है, बल्कि वो फाइल इसकी नहीं, नेहा की है। क्या कर रही हो बेटा तुम लोग? अस्मा हैदर ने बेड पर बैठते पूछा। वो मामा, हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, अफरा ने झट से कहा। तो बना ली बेटा? अस्मा हैदर ने मुस्कुराते पूछा। जी मामा, अफरा ने ताबेदारी के रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा, मेरी बेटी इतनी जीनियस है कि फ़ाइल ना सिर्फ उल्टी पकड़ कर तैयार कर लेती है, बल्कि दूसरों की फ़ाइल को अपने नाम भी कर लेती है। लेकिन बेटा जानी, अपनी चीज़ तो अपनी होती है, दूसरों की चीज़ अपने नाम का टैग लगाने से अपनी नहीं होती। अस्मा हैदर ने इसकी गोद में रखी उल्टी फ़ाइल को उठाया और नेहा की तरफ बढ़ा दिया। नेहा की जहाँ हंसी निकल गई, वहीं अफरा का सर खिफ़्फ़त से झुक गया। सॉरी मम्मा, इट्स ओके, बट अब अपनी असाइनमेंट भी तैयार कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फिर तुमने बेचारी नेहा का दिमाग खाना है। देखो ज़रा, इस लड़की के चक्कर में फंस कर मैं असल बात भूल गई। अस्मा हैदर ने पेशानी पर हाथ मारते खुद को सरजनिश की। नेहा बेटी, उन्होंने नेहा के हाथ मोहब्बत से थामे। अगर मैं बी जान और तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कोई फैसला करेंगे तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अस्मा हैदर ने तमहीद बांधी। नहीं चाची जान, आप लोग मेरे बड़े हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप लोग कहें और मैं आपकी बात न मानूं? आप लोग जो मेरे लिए फैसला करेंगे वो गलत नहीं होगा। नेहा ने मोहब्बत से इनके हाथ थाम कर चूमे तो इनके मान और मोहब्बत पर अस्मा हैदर निहाल हो गई। बेटा, हमने तुम्हारा और उमर का रिश्ता तय कर दिया और इंशाल्लाह अगले माह से पहले जुम्मे को तुम दोनों का निकाह है। रुखसती उमर के इंग्लैंड के बिजनेस ट्रिप के बाद होगी। एक धमाका था जो नेहा सुलेमान के सर पर हुआ। वो बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। जी? नेहा ने हकलाते हुए बेयकीनी से इन्हें देखा, फिर अफरा को जो खुद भी बेयकीन थी, लेकिन इसकी हालत नेहा जैसी नहीं थी। चची जान, क्या उमर भैया इस रिश्ते पर राज़ी हैं? इसके लबों से सरसराते हुए जुमले पर अफरा ने नाकाबिले यकीन हैरत से इसे देखा। हाँ बेटा, क्यों नहीं? बी जान ने अफरा का और तुम्हारा नाम इसके सामने रखा, लेकिन अफरा को तो इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसे छोटी बहनों की तरह समझता है। हाँ, बी जान की ख्वाहिश पे इसने तुम्हारे लिए रजामंदी दे दी। अच्छा बेटी, चलती हूँ, तुम्हारे अंकल आ गए होंगे, इन्हें चाय भी देनी होगी। ये कहकर वो मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेर कर चल दी, मगर नेहा इनके एक जुमले पर अटक गई, और वो थी बी जान की ख्वाहिश पर उमर अब्बास की रजामंदी। गोया वो जबरन राज़ी हुआ था। इनके जाने के बाद अफरा ने बाकायदा भंगड़ा डालते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया। ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वाह उमर भैया, इतने छुपे रुस्तम है, ये तो मालूम ही ना था। अफरा खुशी से बेहाल अपने आप में मगन बोलते हुए मुस्तकिल गुनगुना रही थी, जबकि नेहा की सोच उमर की अपनी ज़ात से नफरत की आगाही के बाद भी सिर्फ बी जान की ख्वाहिश पर राज़ी होने में अटकी थी। अफरा प्लीज़ लीव मी अलोन, इसने बाकायदा चीख कर मुस्तकिल गुनगुनाती भंगड़ा डालती अफरा को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। क्या हुआ हनी, तुम खुश नहीं हो इस फैसले पर? इसने नेहा को खतरनाक हद तक संजीदा देखा तो गुनगुनाहटें छोड़कर फिक्रमंदी से इसके पास बैठकर पूछने लगी। आई डोंट नो, बट आई रिक्वेस्ट यू अफ़ी, प्लीज़ लीव मी अलोन। नेहा, अफरा ने कुछ कहना चाहा। प्लीज़ अफ़ी, तो अफरा इसकी कैफियत कुछ समझते और कुछ ना समझते हुए बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद नेहा ने मेकानिकी अंदाज में उठकर दरवाज़ा बंद किया और बेड पर औंधे मुंह गिर गई। सोचते सोचते न जाने कब इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो हिचकियों से रो दी। आज न जाने क्यों शिद्दत से माँ बाप याद आ रहे थे। मामा, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? प्लीज़ मामा, आकर अपनी हनी को देखें, कितनी अकेली हो गई है वो आपके बगैर। बेतहाशा रोते वो माँ को याद करके साइड टेबल पर रखी इनकी तस्वीर से बातें करते न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। पूप फूटने लगी। अजान के आवाज़ पर इसने आंखें खोली। पहले तो इसे समझ नहीं आया कि क्या टाइम हुआ है। रात भर रोने से सर इतना भारी था, आंखें सूज गई थीं। इसने पास रखा मोबाइल उठाकर टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। इसने उठकर पर्दे सरकाए। अजान की आवाज़ वाज़े सुनाई देने लगी। सर ढककर अजान सुनने के लिए वो एहतरामन चेयर पर बैठ गई। अजान ख़त्म हुई तो जाकर वज़ू किया। बाहर आकर जाए नमाज बिछा कर नियत बांध ली। नमाज ख़त्म करके इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कब के रुके आंसू एक बार फिर इसके गाल पर लुढ़क गए। हिचकियों से रोते हुए वो सजदे में गिर गई। न जाने कितनी देर हो गई थी इसे रोते हुए। कुछ देर बाद जब इस
کہ دل کو سکون محسوس ہوا تو چہرے پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، الماری سے یونیفارم نکال کر پریس کیا، رائٹنگ ٹیبل پر بکھری اپنی اسائنمنٹ سمیٹ کر اس نے فائل کلپ کی اور شاور لینے واش روم میں گھس گئی۔ انتہائی اطمینان سے شاور لینے کے بعد اس نے بال سلجھائے اور اونچی سی پونی ٹیل بنائی، پھر نہ جانے کس احساس کے تحت ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا کاجل اٹھا کر آنکھوں میں لگایا تو سیاہ چمکتی آنکھیں کاجل کی دھار سے جگمگانے لگیں۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی ماجگاہ بنا تھا جن میں سر فہرست کل شام عمر عباس کی کھلم کھلا نفرت تھی جو اس کی سوچوں سے راستہ بنا کر لفظوں کی شکل میں نیہا سلیمان نے سنی، اور اس کے بعد وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی شاید اگر جو طاہر عباس اس کو اپنی بھرپور محنت سے نہ سنبھالتا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر سب کچھ کر رہی تھی جو روٹین لائف میں ممکن نہ تھا۔ ایک دم کسی سوچ کو حتمی روپ دے کر اس نے نگاہ اٹھا کر ٹائم دیکھا، 7:15 بج رہے تھے۔ اس نے وارڈروب میں لٹکتی چادر کو دیکھا، نظریں پھیریں، پاس پڑے دوپٹے کو اٹھا کر گلے میں ڈالا، یوں کہ دوپٹے کا دوسرا سرا گلے میں پڑے مفلر کی طرح پیچھے جا پڑا، ایک سرا اس نے آگے ڈالا ہوا تھا۔ اونچی سی پونی ٹیل، کاجل کی دھار اور مفلر نما لمبے دوپٹے نے ایک نئی نیہا سے متعارف کروایا۔ اس روپ میں اگر افرا اسے دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی، اور عمر عباس سے تو کچھ بعید نہ تھی کہ وہ اسے قتل ہی کر ڈالتا۔ اس نے شیشے میں آخری نگاہ ڈال کر اپنی تیاری دیکھی اور نہ جانے کس احساس کے تحت پنک لپ گلوز اٹھا کر لبوں پر لگایا، کرسی پر رکھا شولڈر بیگ اٹھا کر اسے کاندھے پر ڈالا اور باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا بی جان اس وقت کمرے میں تھی جبکہ عمر بھی کالج جانے اور طاہر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی مین گیٹ تک آئی اور چوکیدار کو بتا کر باہر نکل آئی۔ نگاہ اٹھا کر بھی اس نے حیدر ولا کی طرف نہیں دیکھا، وہ جلد از جلد پبلک ٹرانسپورٹ کے کالج پہنچنا چاہتی تھی۔ چوکیدار حیران سا اسے نئے روپ میں دیکھ رہا تھا جسے اس نے سرت سے نظر انداز کر دیا۔ وہ جس وقت کالج میں داخل ہوئی 7:45 بج رہے تھے۔ کالج کی لان میں کچھ لڑکیاں بیٹھی تھیں جبکہ کچھ کوریڈور میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ سب سے بے نیازناک کی سیدھ میں چلتی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کلاس پوری خالی تھی۔ وہ ہر سوچ اور احساس کو جھٹکتے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سوچوں نے ایک بار پھر یلغار کی تو آنکھیں برسنے کو بےتاب ہونے لگی جسے اس نے سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ تھوڑی دیر میں لڑکیاں کلاس میں داخل ہو گئیں۔ ہائے نیہا، کیسی ہو؟ ہیلو ہنی، کیا حال ہے؟ امیزنگ، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ مختلف لڑکیاں مختلف انداز میں ہیلو ہائی کرتی کامنٹس دے رہی تھیں جسے نیہا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وصول کر رہی تھی۔ جبھی کلاس میں افرا داخل ہوئی، وہ تیر کی طرح نیہا کے پاس آئی۔ ہنی، تم اکیلی آئی ہو؟ تمہیں پتا ہے بی جان کتنی ناراض ہوں گی؟ اور میری اسائنمنٹ کا کیا بنا؟ ویسے امیزنگ نیوز بتاؤں، آج میں عمر بھیا کے ساتھ آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے ساتھ آنے کی خوشی میں میری کچھ بچت ہو جائے اور وہ میری اسائنمنٹ نہ چیک کریں کیونکہ میں ان کی بہن کے ساتھ ہونے والی سالی بھی ہوں۔ افرا جوش سے بولتی چلی گئی اور اسی جوش و خروش میں اسے نیہا کی بدلتی کیفیت نظر نہ آئی۔ جب ہی کلاس میں عمر داخل ہوا تو نان سٹاپ بولتی افرا کو نیہا نے ٹوکا، نیہا سر کلاس میں آ گئے ہیں، تم اپنی جگہ پر جاؤ۔ اور نیہا کو ٹوکنے سے زیادہ حیرت اس کی سرد اور کھردرے انداز پر ہوئی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی برابر والی رو میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ عمر نے روسٹرم پر جا کر نیہا کو باقاعدہ غور سے دیکھا۔ وہ اس ڈری سہمی نیہا سے مختلف تھی آج، جو اس کے دل میں اس کے چہرے پر نہ تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ سے ہی عمر عباس کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھی۔ آنکھوں میں لگے کاجل نے سوجن تو چھپا لی لیکن جھیل جیسی آنکھوں کا حزن اور نمایاں کر دیا۔ ایک دم کلاس میں موجودگی کے کلاس سے اس نے نیہا سے نظریں ہٹا لیں کیونکہ کالج میں یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ نیہا اور افرا سر عمر عباس کی کزن ہیں، اور یہ ہدایت بھی عمر عباس کی طرف سے تھی۔ کلاس، آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی؟ یس سر۔ کچھ آوازیں جوش سے بھرپور تھیں تو کچھ انتہائی پست۔ اوکے۔ اس نے بائیں ہاتھ پر بنی پہلی رو سے اسائنمنٹ چیک کرنا شروع کر دی اور اسائنمنٹ دیکھ کر اپنے ریمارکس لکھتا اگلی سیٹ کی طرف بڑھا۔ دوسری رو میں بیٹھی افرا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کیونکہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھی اور عمر اس کی رو میں بیٹھی پچھلی لڑکیوں کی اسائنمنٹ چیک کر کے اس کے پاس آنے والا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے آنکھیں بند کر کے وہ زیر لب دعائیں پڑھنے لگی جبھی ایک ہاتھ نے اس کی ٹیبل سے فائل اٹھا کر اپنی فائل کھول کر رکھ دی جو انتہائی نفاست سے تیار شدہ تھی۔ عمر اس کے پاس آیا تو وہ جھٹ کھڑی ہوئی۔ عمر نے فائل اٹھائی، ایک تائرانہ نظر ڈالی اور اپنے ریمارکس لکھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے حیرت سے عمر کو دیکھا اور اپنی ٹیبل پر رکھی فائل کو۔ وہ بے یقینی سے نیہا کو دیکھنے لگی جو اطمینان سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ افرا عمر کو اصل حقیقت سے آگاہ کرتی، عمر نیہا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مس نیہا، گیو می یور اسائنمنٹ۔ نیہا نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور خالی فائل اٹھا کر اسے تھما دی۔ اس کی خالی نظریں عمر پر تھیں، لاشعوری میں چھپا وہ احساس کہ نئے رشتے کی اینٹ رکھی جانے پر عمر اس کی غلطی نظر انداز کرتا ہے یا نہیں۔ عمر نے فائل اٹھا کر ٹیبل پر پٹکی۔ آپ کی اسائنمنٹ کہاں ہے مس نیہا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بے تاثر انداز میں خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ عمر نے اس کی نظروں کے خالی پن کو نظر انداز کر کے انتہائی سختی سے کلاس سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ساکت سے عمر کو دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا کر تھکی تھکی چال چلتی باہر نکل گئی۔ وہ اپنی آزمائش میں ہار گئی تھی۔ عمر عباس کے لیے وہ وہی نیہا سلیمان تھی جسے وہ خود
کے لیے باعث نفرت سمجھتا تھا۔ سر، افرا نے عمر کو پکارا، لیکن عمر نے نظر انداز کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ نیہا کی فیور میں بولے گی۔ وہ انسنی کرتا باقی لڑکیوں کی فائل چیک کر رہا تھا اپنے کام میں مگن۔ اس نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ نیہا نے کلاس سے باہر نکلنے کے لیے داخلی دروازے کے بجائے پچھلے دروازے کا انتخاب کیا۔ کلاس کے اس دروازے کی سیڑھیاں قدرے اونچی بنی ہوئی تھیں اور اس پر متضاد سیڑھی کا آخری سٹیپ کلاس میں نکلتا تھا، یعنی آخری سیڑھی چڑھتے ہی بندہ ڈائریکٹ کلاس میں موجود۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرف کھلنے والے دروازے اور سیڑھیوں کا استعمال لڑکیاں کم کرتی تھیں، کیونکہ ایک تو سیڑھیوں کے سٹیپ اونچے تھے، دوسری سیڑھیاں کالج لان کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھیں جہاں آج کل کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر غائب دماغی سے چلتی دروازے کی چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلاس آف ہونے کے بعد عمر اس کے پاس آیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور دے گی، لیکن عمر کے قریب آنے پر بھی کچھ نہ بولی اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر عمر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن کلاس رولز کو مد نظر رکھتے اس نے کہا تو صرف اتنا، آپ میری کلاس میں امتحانوں سے پہلے نہیں بیٹھیں گی اور یہی آپ کی سزا ہے۔ یو ڈونٹ کم ان مائی کلاس بیفور ایگزام اینڈ اٹس یور پنشمنٹ۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کی خاموشی پہ انتہائی طیش میں آ کر عمر نے اسے وارن کیا اور ایک جھٹکے سے مڑ گیا۔ جھٹکے سے مڑنے پر اس کا کاندھا نیہا کے شانے سے مس ہوا اور دہلیز کی آخری سیڑھی پر کھڑی نیہا سلیمان مٹی کی بے جان مورتی کی طرح سیڑھیوں سے نیچے لڑھکتی چلی گئی۔ فضا نسوانی چیخ سے گونج اٹھی۔ عمر بجلی کی تیزی سے مڑا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ نیہا گیند کی طرح لڑھکتی زمین پر پھیلے کنسٹرکشن کے کام کے لیے لائے گئے سریوں پر گری۔ لون کے عقبی حصے میں کام کرتے مزدور نسوانی چیخ پر چونک کر مڑے تھے۔ نیہا ٹوٹے بکھرے سریوں پر گرتی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ سریوں پر گرنے سے ایک نوکیلا سریا اس کے پچھلے حصے میں گھس گیا۔ سرخ گاڑھا خون دیکھتے ہی دیکھتے فرش کو رنگنے لگا۔ عمر عباس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ اندھا دھند نیچے اترا اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے دونوں بازوؤں میں اٹھائے بھاگتا پارکنگ کی طرف گیا۔ ساری لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ افرا بھی سارا سامان چھوڑ کر داخلی دروازے کی طرف اندھا دھند بڑھی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے عمر گاڑی نکال کر لے گیا۔ ساری لڑکیاں عمر کی ریزرو نیچر کو جانتے ہوئے اس کی تیز رفتاری اور بے تکلفی پر حیران اب افرا کے گرد جمع تھیں۔ نیہا کو سر عمر نے ایسا کیا کہا؟ سر عمر نیہا کو اتنی بے تابی سے اٹھا کر کیوں ہاسپٹل لے گئے؟ نیہا کو فرسٹ ایڈ کالج سے بھی تو مل سکتی تھی۔ سب کی آنکھوں اور لبوں پر سوال تھے، اور یہ سوال صرف سوال نہیں، نیہا سلیمان کے کردار پر اٹھنے والی وہ انگلیاں تھیں جو عمر عباس کے رد عمل نے اٹھا دیں۔ افرا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر دوبارہ نظر اٹھائی تو سامنے سے پرنسپل صاحب آتے نظر آئے۔ پلک جھپکتے میں نیہا کے گرنے کی خبر پورے کالج میں پھیلی۔ پرنسپل صاحب کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اس سے پہلے وہ قریب آ کر نیہا کے متعلق سوال کرتے، افرا خود ہی بول پڑی، سر نیہا گھر میں کچھ فرسٹریٹڈ تھی، اس لیے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہ ہونے پر سر نے اسے کلاس سے باہر نکال دیا۔ سر وہ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور افرا مزید کچھ کہتی، پرنسپل صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ افرا، بات نیہا کے فرسٹریشن کی نہیں، کالج کے رولز اور ریگولیشن کی ہے۔ عمر نیہا کو کہاں اور کیوں اس طرح اٹھا کر لے گئے ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید نیہا اور عمر کے کردار کو موضوع بناتے افرا پھٹ پڑی۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا، کیونکہ وہ نیہا اور عمر دونوں سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ محبت کرنے والوں کو رسوائی اور تماشے سے بچایا جاتا، نہ کہ خود ان کا تماشا بنایا جاتا۔ بھاڑ میں جائیں آپ کے رولز اور ریگولیشن۔ آپ کے نزدیک کسی کی زندگی سے زیادہ کالج کے رول اور ریگولیشن اہم ہوں گے، ہمارے لیے نہیں۔ اور رہی بات عمر عباس کی، اس نے توقف کیا تو اس کے عمر عباس کہنے پر لڑکیاں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو دھڑلے سے عمر کو سر عمر کے بجائے عمر عباس کہہ رہی تھی۔ عمر عباس اور نیہا سلیمان کے جانے کی بات تو وہ اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ نیہا کے ٹیچر بعد میں اور شوہر پہلے ہیں۔ ایک دھماکہ تھا جو اس وقت پارکنگ لاٹ میں کھڑی لڑکیوں اور پرنسپل پر ہوا۔ بیوی؟ ایک لڑکی نے سرسراتے لبوں سے کہا۔ جی، نیہا سلیمان در حقیقت مسز نیہا عباس ہیں، اور میں عمر بھائی کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہوں۔ اب تو تسلی ہو گئی نا آپ کی سر؟ افرا نے چبھتے ہوئے انداز میں پرنسپل پر طنز کیا اور ایک جھٹکے سے مڑ کر کالج گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ اسے اپنے جھوٹ پر شرمندگی نہیں تھی۔ کیا تھا اگر نیہا عمر کی بیوی نہیں تھی؟ یہ خواب تو عباس ہاؤس کے ہر مکین کی آنکھوں کا تھا، آنکھوں میں چھپے خواب۔ افرا نے اس پل نیہا کے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں سے بچانے کے لیے حقیقت بنا دی۔ بیتی رات کے ساتھ سفر کرتے عمر نے آنکھیں کھولیں تو کمرے کے گلابی پن نے گلاب کی سی رنگت اور نزاکت رکھنے والی لڑکی کی یاد اس شدت سے دلائی کہ گزری رات کا واقعہ اس کی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بھرپور جزیات سے اسے یاد آیا۔ وہ طاہر کے بیڈ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ وہ ایسے رخ سے بیٹھا تھا کہ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ڈھلتی شام کی دھوپ ایک دم اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے اٹھا، لیکن ڈھلتی شام اور ڈوبتے سورج کے حسین منظر نے
اس کی نظر روک لی جبھی کمرے میں نیہا کی آواز آئی، طاری بھیا آپ کہاں ہیں؟ طاہر جو عمر کے ساتھ باتیں کرتے شام میں اپنے دوست کے پاس جانے کے لیے وارڈروب میں گھسا اپنی مطلوبہ شرٹ تلاش کر رہا تھا، نیہا کی آواز پر پلٹا، ہاں ہنی بولو۔ عمر ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے پردے کی اوٹ میں ہو گیا، یوں کہ نیہا کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ عمر بھی کمرے میں موجود ہے۔ بلیک جینس پر گلابی کرتا پہنے، گردن کے گرد لپٹا گلابی دوپٹہ، اونچی سی پونی ٹیل بنائے، ایک ہاتھ گلابی اور سلور چوڑیوں سے بھرا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی کلائی خالی تھی۔ وہ طاہر سے اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں پہنچانے کا کہنے آئی، لیکن سب بھول بھال کر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی طاہر کی نئی ڈیجیٹل گھڑی اور پرفیوم پر چلی گئی۔ ایک دم کسی خیال اور شرارت کے تحت نیہا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر اس نے بڑے دلار سے طاہر کو مخاطب کیا، طاری بھیا۔ اس کے لاڈ پہ طاہر نے کان کھڑے کیے، کیونکہ نیہا کو طاہر پر زیادہ لاڈ اس وقت آتا جب اسے طاہر کی کوئی چیز پسند آتی۔ پردے کی اوٹ میں کھڑا عمر اس کے انداز پر چونک گیا، کیونکہ نیہا نے کبھی اسے اتنے لاڈ سے نہ بلایا تھا اور نہ کبھی فرمائش کی۔ ایک جھجک تھی یا پھر خول تھا جو عمر نے صرف نیہا کے لیے اپنے گرد بنا رکھا تھا۔ طاری بھیا یہ گھڑی میں لے لوں؟ نیہا نے کہنے کے ساتھ ہی سلور رنگ کی ڈیجیٹل گھڑی اپنی دودھیا کلائی میں باندھی۔ عمر نے اس کی کلائی کی طرف دیکھا، بے شک وہ گھڑی اس کی کلائی میں سج گئی تھی۔ ہنی یہ گھڑی میں نے کل ہی خریدی ہے اپنے اینول فنکشن کے لیے، طاہر نے دانت کچکچاتے اسے بتایا، گویا یہ اشارہ تھا کہ گھڑی شرافت سے واپس کر دی جائے۔ میرے لیے خریدی ہے نا؟ نیہا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں تو اس کی شرارت اور آنکھیں پٹپٹانے پر جہاں طاہر کی ہنسی نکل گئی وہیں عمر بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کی ہنسی سے شے پاتے ہوئے نیہا نے ٹیبل پر رکھا پرفیوم اٹھایا اور شرارت سے دوبارہ طاہر کی طرف دیکھتے بولی، اور یہ پرفیوم بھی لے لوں؟ ہرگز نہیں۔ طاہر تیزی سے اس سے پرفیوم واپس لینے کے لیے بڑھا، لیکن نیہا نے سرعت سے پرفیوم والا ہاتھ اپنی پشت پر کر لیا۔ ہنی یہ گفٹ ہے میرا، مجھے کسی نے دیا ہے۔ اس نے افرا کا نام نہیں لیا، مبادا عمر اس کو غلط نہ سمجھے۔ کون ہے وہ؟ نیہا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ ہے میرا ایک دوست، طاہر نے جھنجھلا کر کہا۔ میرا یا میری؟ نیہا نے خفت سے ناک چڑھائی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ پرفیوم اسے افرا نے دیا ہے اور افرا نے اسی کے ساتھ جا کر خریدا تھا، لیکن اگر طاہر نے نہیں بتایا تو وہ بھی اس کا بھرم کھونا نہیں چاہتی تھی۔ طاہر نے مصنوعی غصے سے نیہا کو گھورا، جسے نیہا نے چٹکیوں میں اڑایا اور دھونس بھرے انداز میں بولی، بس میں نے کہہ دیا نا، یہ پرفیوم میں لے رہی ہوں اور یہ گھڑی بھی۔ اس نے کلائی آگے کر کے طاہر کو یاد دلایا، کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ نیہا کے مسکرانے پر طاہر نے تل ملایا اور طاہر کے تل ملانے پر عمر نہ جانے کس احساس کے تحت پردے کی اوٹ سے باہر آیا، عمر بھیا آپ؟ عمر کو طاہر کے کمرے میں دیکھ کر وہ ایک دم سٹپٹائی۔ دوسروں کی چیزیں اور رشتوں پر قبضہ کرنے کی عادت تو ویسے بھی آپ کو بہت پرانی ہے نیہا سلیمان۔ عمر نے طنز کرتے ہوئے اسے دیکھا، جہاں نیہا کا چہرہ عمر کی موجودگی اور پھر اس کے طنزیہ لفظوں پر پیلا پڑنے لگا تھا۔ کیا مطلب عمر بھیا؟ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ مطلب یہ کہ اپنی پیدائش سے پہلے تم نے میری جان چھڑکنے والی پھپھو کو مجھ سے جدا کیا، ماں باپ کے انتقال کے بعد تم نے دادا جان کی محبت مجھ سے ہتھیا لی، ان کی وفات کے بعد میرے ماں باپ پر قبضہ کر کر بیٹھ گئی، انہیں اس جہاں سے رخصت کر کے تم نے میری دادوں پر بھی قبضہ جما لیا، تم مجھ سے آخر کتنے رشتے چھینو کی نیہا سلیمان؟ عمر عباس کے دل میں نہ جانے کتنے سالوں کا لاوا پھٹ گیا، اور ستم یہ کہ اس کا شکار بھی صرف نیہا سلیمان ہی ہوئی، انجانے میں وہ اس کے کس زخم کو چھیڑ بیٹھی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا عمر بھائی، وہ کانپنے لگی۔ عمر کے انداز اور لفظوں اور آنکھوں سے نکلتی نفرت پر اس کے لرزتے جسم اور ہاتھوں سے پرفیوم کی بوتل کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ نتیجتاً بوتل اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گری اور دبیز کلین پر گرنے کے باوجود کانچ کی بوتل ٹوٹ گئی، نیہا سلیمان کے دل کی طرح۔ فرق صرف یہ تھا کہ کانچ کے ٹکڑے قالین پر گرنے کے باوجود نظر آ رہے تھے، جبکہ اس کے دل کے ٹکڑے جسم کی 7 تہوں میں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکے۔ عمر شیشے کی کرچیوں کو نیہا کی عزت کے ساتھ رونتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ طاہر نے لرزتی کانپتی نیہا کو سنبھالا، قریب تھا کہ وہ انہی شیشوں کی کرچیوں پر گر کر اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتی۔ طاہر کے سنبھالنے پر وہ اس سے لپٹتی زاروں قطار روتی چلی گئی، عمر کے لفظوں کا مفہوم جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح کا سورج دھند میں لپٹا اپنی دھیمی روشنی کا احساس کھڑکی کے جھروکوں سے دلا رہا تھا۔ عمر کو اپنے الفاظ اور نیہا کی شوخی اور شرارت یاد آئی، وہ اپنے آپ کو ان لفظوں پہ زمین میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی اور موت بے شک خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر اس سے وابستہ رشتوں کی محبت نیہا کے حصے میں آ گئی تھی تو یہ اس کا قصور نہ تھا، اور نہ ہی ان رشتوں کے اس دنیا سے چلے جانے میں نیہا سلیمان قصوروار تھی، مگر اس پل عمر ان رشتوں کی محبتوں اور جدائی میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ ہر جائز اور ناجائز بات کی
मातूब वही ठहरी इस की नज़र में, लेकिन आज जब मौत खुद नेहा के बढ़ते हाथों को थामने लगी तो इस पल नेहा के बेजान वजूद को उठाई से अदराक हो चुका था कि वो लाख बेनियाजी का इजहार करे, लाख हर बात के नुकसान के लिए नेहा को कसूरवार ठहराए, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि वो नेहा के वजूद का, इसकी शरारतों का, मासूमियत और इसमें छुपी मोहब्बत का आदी हो चुका था। अब वो इन सब चीज़ों का सिर्फ आदी हुआ है या दर हकीकत वो खुद नेहा की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है, यह कबूल करना कम अज़ कम उमर अब्बास के लिए एक मुश्किल अमर था। आज तीसरा दिन था, इसे होशो हवास से बेगाना। डॉक्टर्स ने इन्हें 72 घंटे का टाइम दिया था। अगर वो 72 घंटे में होश में आ जाती तो वो ठीक है, अगर इसे होश ना आया तो वो कोमा में जा सकती थी। डॉक्टर के इस जुमले पर वो लोग साकित रह गए। ताहिर ने शिकवा कुना नज़रों से उमर को देखा तो इसने शर्मिंदगी से आंखें झुका लीं। आज तीसरा दिन था। ताहिर और उमर के साथ बीजान और अफरा भी जिद करके आ गई। अफरा इससे पहले भी आ चुकी थी, लेकिन खून में डूबी नेहा को देखकर अपने रोने और चीखों पर काबू ना रख सकी। जब भी उमर ने इसे ज़बरदस्ती न सिर्फ वापस भिजवाया बल्कि ताहिर को ताकीद की जब तक नेहा को होश ना आ जाए अफरा हॉस्पिटल ना आने पाए। आ चुके डॉक्टर्स ने इसके होश में आने की उम्मीद दिलाई थी, सो वो आ गई। सब लोग आईसीयू के बाहर बैठे थे। डॉक्टर्स अंदर की कोशिश कर रहे थे। बीजान के होंठ मुसलसल हिल रहे थे जबकि अफरा कांपते लबों से रोते हुए इसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। मुबारक हो आप लोगों को, मरीज़ा को होश आ गया है। शी इज़ परफेक्ट एंड फाइन। आप लोग इनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मरीज़ा से ज़्यादा बात मत कीजिएगा, ख़ास तौर पर ये ऐसी कोई बात जो इनकी दिमागी हालत पर बुरे असरात मुरतब करे। ओके? डॉक्टर इन दोनों को हदायत देकर ताहिर के कंधे थपथपाता हुआ आगे बढ़ गया। वो सब लोग अंदर की तरफ बढ़ गए मगर उमर कसदन बाहर ही रह गया। एक गिलट था जो लाशौरी तौर पर इसे रोके हुए था। अफरा ने रुख मोड़ कर उमर को देखा और अंदर की तरफ बढ़ गई। नेहा आंखें मूंदे जर्दी माइल चेहरा लिए बेड पर लेटी थी। हनी मेरी जान, बेजी ने पुकारा, लेकिन वो साकित ही पड़ी रही यूं कि इसमें ज़िंदगी की रमक न हो। बीजान ने इसका चेहरा दीवाना वार चूमना शुरू किया। अफरा ने इस बेगानगी नज़र अंदाज करके इसके हाथ थाम लिए। ताहिर इसके सराहने आकर खड़ा हो गया। इन सब की मोहब्बत पर इसकी आंखों में आंसू आने लगे जिसे इसने बेदर्दी से पीछे धकेला। हनी बेटा, अपनी बीजान से नाराज़ हो? बीजान ने कहा तो वो तड़प गई। नहीं बीजान, वो इनकी इकलौती बेटी की इकलौती निशानी थी। वो खामोशी से टुकर टुकर इन सब का चेहरा देख रही थी। ताहिर बगौर इसे देख रहा था। वो इसे इस नेहा से मुख्तलिफ लगी जिसे वो आज तक देखता आया था। 3 दिन मजीद हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने इसे रात तक डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी। सो जैसे ही ईशा की अज़ानों का सिलसिला शुरू हुआ, बीजान ने अफरा को सामान समेटने की हिदायत की। वो शुरू से ही अस्पतालों से घबराती थी और फिर जब से खावर अब्बास को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल से मुर्दा हालत में लाया गया था, वो अस्पतालों से खौफ ज़दा हो गई। जिस वक्त वो लोग अब्बास हाउस में दाखिल हुए इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। उमर अब्बास इसे कहीं भी नज़र ना आया। दिल बदगुमान होने लगा। सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे एक्सीडेंट की उमर भैया को हुई होगी। आप तो चाहते ही यही थे अब्बास हाउस पे आपका राज हो, इसके मकीनों की मोहब्बत आपका मुकद्दर बने, तो बेफिक्र रहें, नेहा आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी करेगी और इस घर में सिर्फ आपका राज होगा। आप नानों की मोहब्बत के हकदार होंगे। वो दिल में उमर अब्बास को मुखातिब की आंखें बंद किए लेटी रही जब भी अफरा इसके लिए सूप बना लाई। चलो हनी, गर्मा गर्म सूप पियो और दुआएं लो। सूप की ट्रे साइड टेबल पर रख कर इसने दाएं हाथ से नेहा को सहारा देकर उठाया तो नाचारी से खामोश उठना पड़ा। इसकी खामोशी से उठकर सूप लेने पर अफरा वहीं बैठ गई और पास रखा मैगजीन उठाकर वर्क गर्दानी करने लगी। आज वो पूरे 25 दिन बाद कॉलेज आई थी और कॉलेज आने के बाद से लेकर अब तक आधा कॉलेज इसकी खैरियत दरियाफ्त करने आ चुका था। इसे जहाँ खुशगवारियत का एहसास हुआ वहीं उमर अब्बास के मुतालिक सवालात पर वो ज़िद हो गई और इन सवालों से बचने के लिए बीमारी के दिनों में तय किए जाने वाले लाहे अमल पर अमल करने के लिए ब्रेक टाइम में वो प्रिंसिपल से इजाज़त लेकर अफरा को बताए बगैर कॉलेज से निकल आई। इसने बैग में रखा वॉलेट और मतलूबा सामान चेक किया और सामने आते रक्शे को देख कर हाथ रोक लिए। थोड़ी देर बाद वो सऊदी अम्बेसी के बाहर खड़ी थी। अम्बेसी से अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के बाद वो जिस वक्त अम्बेसी से बाहर निकली तो 12 बज रहे थे। सूरज आसमान के सीने पर बुरी शान से चमक रहा था। इस चिलचिलाती धूप को नज़रअंदाज किए वो सामने से आती वैन में सवार हो गई। वैन में बैठते एक लहजे को खौफ महसूस हुआ क्योंकि आज तक इसने वैन में सफ़र ना किया था। जहाँ भी जाना होता ताहिर या उमर के साथ जाती या फिर अफरा और वो ड्राइवर के साथ जाती। इसने खौफ को चटने की कोशिश की क्योंकि अब ज़िंदगी का सफ़र एक नए लाहे अमल से तय करना था, तो ये डर मायने नहीं रखता था। वो जिस वक्त अब्बास हाउस में दाखिल हुई इस वक्त 1:30 बज रहा था। इसे मालूम था अफरा कॉलेज से आ चुकी होगी और इसे कॉलेज के बाद अब घर में मौजूद ना पाकर परेशान हो गई होगी, लेकिन वो ना सिर्फ खुद परेशान होगी बल्कि सबको परेशान कर देगी। इस बात का नेहा को अंदाज़ा ना था। इसने लॉन में लगे आम के दरख्त को ठंडी सांस भर कर देखा और पोर्च क्रॉस कर लाउंज का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गई, लेकिन अंदर दाखिल होते वो छिटक गई। सामने बीजान बैठी थी जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे।
ان کے پاس ہی افرا، عمر اور طاہر کے علاوہ علی حیدر اور اسما حیدر بھی تھے۔ اسے دیکھ کر سب سے پہلے طاہر لپک کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے ہم کتنا پریشان ہو گئے؟ طاہر نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہہ کر نظریں جھکا لیں۔ میں پوچھ رہا ہوں ہنی تم کہاں تھی؟ اس نے پھر بھی جواب نہ دیا تو عمر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ہٹو طاہر، میں پوچھتا ہوں یہ کہاں گئی تھی؟ عمر نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا تو نیہا جو اب تک طاہر سے سر جھکا کر بات کر رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر بے لحاظی سے بولی، آپ ہوتے کون ہیں یہ پوچھنے والے؟ اور اس کے جواب سے زیادہ اس کے انداز نے سب کو حیران کیا۔ اس کی آنکھوں میں بے خوفی کے ساتھ جو ہلکا سا احساس ہلکورے لے رہا تھا، اسے طاہر کو انعام دینے سے قاصر تھا، لیکن عمر جان چکا تھا سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتا احساس کسی اور چیز کا نہیں بلکہ نفرت کا ہے۔ وہ ایک غلطی جو عمر عباس کے نزدیک صرف غلطی ہی تھی، وہ نیہا سلیمان کو نئی زندگی دینے کا سبب بنی، جس میں عمر عباس کے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہ تھا۔ تم کہاں گئی تھی بیٹا؟ ہم پریشان تھے۔ علی حیدر صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ میں امبیسی گئی تھی چاچو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ امبیسی؟ سب کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ میں چاچو کے پاس دبئی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے علی حیدر کا نام لیا جو دبئی میں مقیم تھے اور بارہا اسی کو دبئی آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر پہلے سب کو دیکھا اور پھر اپنا ارادہ ظاہر کیا، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ بات سب کو بتانی تھی۔ مگر کیوں؟ ایسے ہی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سب کو پتہ چلے کہ وہ ایسے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ یہ بیٹھے بٹھائے دبئی جانے کی کیوں سوچ گئی؟ بی جانی نے پریشان سے کہا۔ پلیز بی جان، جانے دیں، اب تو ایگزامز بھی ختم ہو گئے۔ پلیز چاچو بی جان سے کہیں نا، صرف چند دنوں کی بات ہے۔ اس نے ان کو اپنا سپورٹر بنایا۔ وہ کبھی بی جان کے پاس جاتی، کبھی علی حیدر کے پاس، اور اس پریڈ مارچ میں وہ افرا، طاہر اور عمر کو بالکل بھول گئی۔ اور یہ بات جہاں طاہر اور عمر کے لیے حیرت کا باعث تھی، وہیں اس کی بیگانگی پر افرا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جس نے سرحد سے پیچھے دھکیل دیے۔ بالآخر اس نے 1 گھنٹے کی پریڈ اور علی حیدر کے سپورٹ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ بی جان اسے دبئی بھیجنے پر رضامند ہو گئی، لیکن صرف 1 ماہ کے لیے، اور اس کے لیے تو ان کی اجازت ہی بہت تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئیں، یوں کہ اگر اس نے ابھی پیکنگ شروع نہ کی تو بی جان کے انکار میں نہ بدل جائے۔ پیچھے بی جانی سے کھانے کی ہدایت کرتی رہ گئی، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کیے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیڈ کے نیچے سے سوٹ کیس گھسیٹا اور وارڈروب کھول کر کپڑے ہینگر سمیت سوٹ کیس میں بھرنے لگی۔ کپڑے رکھنے کے بعد اس نے تمام ڈاکومنٹس رکھے اور سائڈ کارنر میں رکھی ماں باپ کی شادی کی تصویر سوٹ کیس میں رکھ دی۔ وہ یوں تیاری کر رہی تھی گویا اس کی شام کی فلائٹ ہو، اور یہی ہوا بھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد علی حیدر اسے ضد کر کے اگلی شام کی فلائٹ کے ٹکٹ بھی منگوا لیے۔ افرا جو کافی دیر سے دروازے میں کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جب ضبط نہ ہو سکا تو پھٹ پڑی۔ دس از ٹو مچ ہنی، تم عمر بھائی کی غلطی کی سزا ہم کو دے رہی ہو۔ نہیں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے ہنی، تمہاری یہ پلاننگ 1 ماہ کی نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ کی ہے۔ افرا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے گھماتے ہوئے کہا تو نیہا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گئی، پھر ایک دم ہرکلاتے ہوئے بولی، نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اصل میں چاچو سے ملنے کی خوشی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے بس جو ہاتھ آیا وہ رکھتی چلی گئی۔ ہنی، تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ پلیز افرا، لیو می الون۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، ہر بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو، نیہا نے جھنجھلا کر کہا اور انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا، اور اس جواب کے پیچھے گویا اشارہ تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ افرا کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا۔ وہ اس کی اجنبیت اور اس کے لفظوں پر لبوں پر ہاتھ رکھتی کمرے سے نکلی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دہلیز پر کھڑے عمر سے ٹکرا گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے اسے ایک پل رک کر دیکھا اور پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آنسو بھری نظریں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ جان چکی ہے کہ عمر بھی سب سن چکا ہے، لیکن اس پل اپنی بے مائگی اور بے عزتی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ ایک پل بھی رکے بغیر اپنے پورشن کی طرف بھاگ گئی۔ ہنی، عمر نے کمرے میں داخل ہو کر نیہا کو پکارا۔ نیہا نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر عمر کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ عمر عباس کی اس کے کمرے میں موجودگی ایک ناقابل یقین بات تھی۔ اس نے چند لہجے کے لیے اسے دیکھا، پھر سوٹ کیس میں رکھے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ عمر کو اس کی بیگانگی اور سرد انداز بہت شدت سے محسوس ہوا۔ اس وقت اگر وہ اس کے پاس کمرے میں آیا تھا تو وجہ بی جان تھی، یا پھر وہ محبت جسے وہ خاموشی سے عمر عباس قبول کر چکا تھا۔ اب تو صرف اس محبت کا اعتبار اسے سونپنا تھا۔ اس کے بے ہوشی کے وہ 3 دن اس کی جدائی میں بی جان کی بگڑتی حالت کے ساتھ اس پر بہت آگاہی کے وار کر گئے۔ اس لیے تمام انا کو بالائے طاق رکھ کر اس نے کہا، نیہا، مجھے معاف کر دو۔ عمر کے الفاظ پہ نیہا کو 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ عمر عباس، وہ بھی معافی مانگ رہا ہے، اور معافی بھی کس سے؟ نیہا سے، جو ہر غلطی اور ہر گناہ کی مرتکب ٹھہرائی گئی تھی۔ اس کی نظروں میں عمر کے شکستہ انداز پر کرب تھا کہ وہ پگھل جاتی، لیکن اس نے رخ موڑ کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔
معافی؟ کیسی معافی بھیا؟ آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی، پھر کس بات کی معافی؟ مجرم تو میں ہوں، میری وجہ سے آپ کو آپ کی پھپھو کی محبت نہ مل سکی، نہ جانے، اور یہ سمجھے بغیر میں تو دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد سے اپنی ماں کی محبت اور اس کے لمس سے محروم ہوں، اپنی ماں کی موت کی بھی ذمہ دار ہوں، باپ کی محبت میں بھی جدائی اور پھر انتقال کی گناہ گار، دادا جان کی محبت اس وقت حاصل کرنے کی گناہ گار جب لفظ محبت کے معنی بھی نہ آتے تھے، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی ذمہ دار میں ہوں۔ ماموں مامی جیسی شفیق ہستیاں ملی تو ماموں نے باپ کی شفقت سے جہاں آشنائی کروائی، وہیں مامی نے لفظ ماں سے آشنا کروا کے ماں کی محبت سے محرومی کو ختم کیا، لیکن آپ کا اور طاری بھیا کے حصے کی محبت وصول کرنے اور ماموں مامی کے دنیا سے چلے جانے کی گناہ گار ہوں۔ عمر کا دل چاہ رہا تھا اس کی سسکیوں بھرے لفظوں کو سننے سے پہلے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے یا پھر اسے خاموش کروا دے، لیکن وہ بے بس کھڑا بس اسے سن رہا تھا۔ یہی اس کی سزا تھی شاید۔ تو اتنے سارے گناہوں کی تو مجھے معافی مانگنی چاہیے نا، اس لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ رشتوں کے چھن جانے اور محبتوں کے بٹ جانے پر اس نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے شدت ضبط کیا، لیکن دو آنسو لڑک کر دوبارہ گالوں پر آ گئے، جسے اس نے بے دردی سے پوچھا، بی جان کا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کو بی جان کی اور عباس ہاؤس کے ہر مکین کی محبت سونپ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ بی جان آپ سے محبت کرتی ہیں، مجھے امید ہے آپ انہیں میری کمی اور غیر موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے سوٹ کیس بند کیا، اس کو لاک کر کے اسے نیچے اتار کر وہ مڑی تو اپنے بالکل پیچھے کھڑے عمر سے ٹکرا گئی۔ وہ لمحوں میں پیچھے ہٹی تھی۔ میں غلط تھا ہنی، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، پلیز بی جان کی خاطر ہی مجھے معاف کر دو۔ اس نے اب سچ مچ نیہا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے ہاتھ بندھنے پر نیہا ساکت ہو گئی، اور پھر اسی کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے عمر کو معافی کا عندیہ دے دیا۔ عمر نے اس کی ہچکیوں سے لرزتے جسم کو دیکھا اور تو اس پل محبتوں کی کمی کو اپنے اندر چھپائے سراپا محبت نظر آنے اور بانٹنے والی لڑکی پر اسے بے تحاشا رشک آیا۔ وہ محبتوں کی کمی کے باوجود سراپا محبت تھی، اور وہ عمر عباس اتنی محبتیں اور رشتوں کی مٹھاس سمیٹنے کے باوجود اپنے موجودہ رشتوں سے نالا۔ اس نے اپنے بندھے ہاتھوں کو کھول کر اس کے کاندھوں پر رکھا۔ آج میری وجہ سے تمہاری ان آنکھوں میں آنسو آئے ہیں نا، میرا وعدہ ہے تم سے نیہا، ان آنسوؤں کے بدلے تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم جانے والے رشتوں کو بھول جاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن تم بھی وعدہ کرو، آئندہ عباس ہاؤس چھوڑنے کی بات نہیں کرو گی، وعدہ؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سمیٹتے اس نے وعدہ لیا۔ نیہا نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا اور رنگ بدلتی سیاہ آنکھوں میں محبت چمکتی دیکھ کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ایک وعدہ اور، عمر نے پراسرار طریقے سے کہا، پلیز مجھے بھیا کہنا چھوڑ دو اب۔ اور اس کی فرمائش پر نیہا جھیمتی جھیمتی ہنستی، اور ان دونوں کے مسکرانے پر ڈھلتی شام نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور انہیں دائمی خوشیوں کی دعا دیتی پردوں کی اوٹ میں چھپ گئی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔